अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में जैसे कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहे, आज के प्रोग्राम में हम शब कदर के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज 26वां रोज़ा है और आज मगरिब के बाद शब कदर का आगाज हो जाएगा। 27वीं शब के हवाले से मैं चाहती हूं कि डिटेल के साथ हम बात करेंगे कि शब कदर को शब कदर क्यों कहा जाता है, इसकी फजीलत क्या है, इसका रुतबा क्या है, कौन सी इबादत अफजल हैं शब कदर के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि अमूमी तौर पर अगर हम मुआशरे के कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करें और रुझान के हवाले से बात करें तो कहा यह जाता है कि 27वीं की जो शब होती है वो शब कदर होती है। कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम देखें तो कहा यह जाता है कि ताक रातों में शब कदर को आप तलाश करें, तो फिर 27वीं की शब को क्यों कहा जाता है कि ये शब कदर क्यों है। हमने ये भी सुना, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जिसको शब कदर हासिल हो जाए, अता हो जाए, उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, तो वो बहुत अफजल शख्स होता है, उसकी इबादत को कबूल कर लिया जाता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, वो खुश नसीबों में से खुश नसीब शख्स होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज चूँकि 26वां रोज़ा है, इसकी तमाम की तमाम डिटेल्स और वाक़यात के ज़रिए से मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे तमाम नाज़रीन, हमारे तमाम देखने वाले जो इस टाइम हमें प्रोग्राम में देख रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए तमाम की तमाम जो सूरत हाल है और जो वाक़या है उसको हम आज के प्रोग्राम में जनाब शामिल करेंगे। नाज़रीन, जो मौजूद शख्सियात मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ शरई मसाइल पर और मुख्तलिफ रूहानी मसाइल पर आपको मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर अपनी राय देते हुए दिखाई देते हैं। और आज के प्रोग्राम के लिए जनाब हमारे लिए टाइम निकाला है अल्लामा महमूद अहमद चिश्ती साहब, जो कि बहुत अच्छे हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, इनके साथ ही तशरीफ फरमा है जनाब वो पर्सनैलिटी जो कि ख़वातीन को उनके मसाइल के हवाले से बता रही होती हैं, समझा रही होती हैं। बहुत से बच्चे इनके मदरसे से कुरान पाक की तालीम भी हासिल करते हैं, बहुत सी बच्चियां इनके मदरसे से कुरान पाक को हिफ्ज़ भी कर रही हैं, और ये बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े रुतबे की बात है, और मुख्तलिफ शरई मसाइल पर अपनी राय भी देती हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठी होती हैं। जनाब आसिफा जिब्रील, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफा, आपने आज के प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला है। भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। अल्लामा साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि शब कदर के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करें। हम सुनते आ रहे हैं और ये एक हकीकत है कि जिसको शब कदर अता हो जाती है, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है, वो खुश नसीब शख्स होता है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब कदर इतनी फजीलत वाली रात है कि अल्लाह खालिक के कायनात ने कुरान मजीद, बुरहान रशीद, फुरकान हमीद में एक पूरी सूरा इस रात की बरकत, अहमियत और फजीलत को बताने के लिए नाज़िल की, जी, जिसे सूरतुल कद्र कहा जाता है। और इसका शान नुज़ूल ये है कि आक़ा नामदार सरवर कौनैन सैयद सकलैन आप अपने असहाब के साथ एक मकाम पर बैठे हुए हैं, तज़किरा चल रहा है बनी इसराइल की उम्मत के लोगों की इबादत का, उनकी उम्रों का, उनकी रियासतों का, और बात चलते चलते शमून नामी एक आबिद के मुतल्लिक चल निकली कि जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर 80 साल तक अल्लाह की रज़ा के लिए दिन को रोज़ा रखा, रात को क़याम किया और साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। जब उसकी उम्र और उसकी इबादत की बात आई तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आपने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल के लोगों की तो उम्रें इतनी ज़्यादा हैं कि 80-80 साल वो इबादत भी करते हैं, वो रियाज़त भी करते हैं, वो जिहाद भी करते हैं, वो क़यामुल लैल भी करते हैं, जबकि हमारी उम्रें तो औसतन 60 साल के करीब हैं, जिसमें आधी बचपन में गुजर जाती है, आधी सोने में गुजर जाती है, कुछ जो है वो ज़िंदगी की मुआश को की ज़रूरियात को पूरा करने में गुजर जाती है। या रसूलल्लाह, हमें तो इबादत के लिए मौका मिलता ही नहीं है। सही। ये बात सुन के आका के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। अब अल्लाह की मोहब्बत अपने हबीब से ये है कि महबूब, आपके दिल में जो गुमान आता है हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है। आपके चेहरे का रंग बदल जाए हमें ये पसंद नहीं। फौरन जिब्रील अमीन आए और आके जो है वो सूरतुल कद्र की जो है वो तिलावत फरमाई और वो नाजिल हुई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, सुभान अल्लाह, कि बेशक हमने कुरान को कद्र वाली
شب قدر کی رات میں اتارا ہے. سبحان اب اللہ. قرآن کا اور ماہ سیام کا ایک تعلق ہے کہ اللہ نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا. قرآن کا نزول دو طرح سے ہے. ایک ہے نزول حقیقی اور ایک ہے وہ نزول جو اللہ نے لوح محفوظ پہ اتارا, اور لوح محفوظ کے بعد 27ویں شب میں جب قرآن جو ہے وہ مکمل ہو کے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تب قرآن مکمل ہوا. نزول دو طرح کا ہے. ایک اللہ نے اپنی مشیت سے لوح محفوظ پہ قرآن کو نازل کیا, پھر لوح محفوظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹکڑوں میں, آیتوں میں, صورتوں میں جو ہے وہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وحی کی صورت میں نازل کیا. قرآن کا وہ حصہ ہے. اب بات ہو رہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ تم کیا, اللہ نے ہم قرآن مجید برہان رشید کو قدر کی رات میں نازل کیا. پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. تمہیں کیا پتا؟ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے. یہ صرف عبادت نہیں ہے, یہ صرف ریاضت نہیں ہے, اس میں لوگوں کے مراتب سے جو ہے وہ ملائکہ بھی آگاہ ہو جاتے ہیں. جو بندگان خدا ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ان کا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے. صرف یہی نہیں, جب اللہ نے آدم نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق کیا, یہ وہ رات ہے جس میں اللہ جناب آدم نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام اور انسان کی, بندے کی تخلیق کا مقصد فرشتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اب ذرا سنیے کیسے. سبحان اللہ. کہ جس وقت اللہ خالق کائنات نے جناب آدم نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں نے اس کے رب العالمین, یہ انسان ہے, یہ بندہ ہے, زمین پہ خونریزیاں کرے گا, فساد کرے گا, قتل و غارت کرے گا, لوگوں کا حق مارے گا. اللہ جب کہ ہم فرشتے ہیں, ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں, تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں. اللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, نہ اللہ ہمیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے, پھر بھی اللہ تو اس انسان اور آدم کو تخلیق فرما رہا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جب شب قدر آتی ہے, لوگ سجدے کرتے ہیں, لوگ رکوع کرتے ہیں, لوگ قیام کرتے ہیں, لوگ دعائیں مانگتے ہیں, لوگ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں, لوگ اللہ کی جو ہے وہ حضور اپنے سر کو جھکا کے توبہ و استغفار کرتے ہیں, لوگ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی گناہوں پر نادم ہوتے ہیں. جنہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے وہ اس پہ شرمندہ ہوتا ہے, جس نے اپنے جسم اور اپنی جان, اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے, اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے, وہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتوں, میں نہیں کہتا تھا, میں نہیں فرماتا تھا, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, جس نے کیا ہے وہ بھی معافی مانگ رہا ہے, اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ معاف کر رہا ہے کہ اللہ جس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی میں نے اسے معاف کر دیا ہے. اللہ جس نے میرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے میں نے اسے معاف کر دیا ہے. اللہ جس نے میرا دل دکھایا ہے, دل آزاری کی ہے, میں نے اسے معاف کر دیا ہے. اللہ جس سے میں نے قرض لینا ہے وہ دے نہیں سکتا, میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے. پھر آج کل ایک بڑا رجحان چلتا ہے جی کہ ہمارے ہاں جب شب برات آتی ہے, شب قدر آتی ہے, ہم ٹیکسٹ پہ نا لوگوں سے بڑی معافیاں مانگتے ہیں. یار زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فارورڈ میسیجز کا سلسلہ ایک نہ رکنے والا سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہونا کیا چاہیے بھائی, آپ لوگوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں, آپ دوستوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں, کبھی اپنی ماں سے بھی معافی مانگ لو, سبحان اللہ. کبھی اپنے باپ سے بھی معافی مانگ لو کہ ابا جان ماں جی پورا سال جو ہے وہ میں ایسے گزارا, شاید کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو, کوئی ایسی بات لا علمی میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, قصدن یا سہون مجھ سے نکل گئی ہو جس سے آپ کی دل آزاری ہو گئی ہو, تو ماں جی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. میں یا کوئی مرد ہو کوئی لڑکا ہو تو ابا جان میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور ماں باپ تو ویسے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں معاف کرنے کے لیے اولاد کو. بلکہ یہاں پہ مجھے حدیث مبارکہ یاد آئی. فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آج عجیب و غریب معاملہ ہوا. اپنے ممبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا, فرمایا آمین.
یا رسول اللہ اس میں کیا مصلحت تھی؟ فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین میرے سامنے آئے اور آپ نے دعا کی کہ برباد ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ اللہ کی جو ہے وہ عبادات کر کے، وہ روزے رکھ کے، وہ توبہ و استغفار کر کے، وہ مخلوق کے ساتھ بھلائی کر کے، وہ لوگوں کو صدقات اور زکوٰۃ دے کے، وہ نوافل اور قیام اللیل کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ پھر فرمایا دوسری دعا، برباد ہو وہ شخص جس کے والدین زندہ ہوں اللہ اکبر، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ اللہ اب ہم ان تینوں چیزوں کی وضاحت کریں گے، جیسا کہ آصف جبریل بھی موجود ہے۔ یقیناً ان تمام چیزوں کی ہم وضاحت بھی کریں گے اور میں آپ سے واقعات بھی اس حوالے سے سننا چاہوں گی۔ آصفہ جبریل، جیسے کہ گناہوں کے حوالے سے میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ جس کو شب قدر عطا ہو جائے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیا کہیں گی کہ افضل عبادات کون کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تہمینہ، میرے ساتھ اتنے بڑے ماشاءاللہ عالم دین موجود ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے میں مجھے ذرا جھجک بھی محسوس ہو رہی ہو، تو میں درخواست کروں گی اس میں کوئی غلطی ہوئی تو یہ پلیز میری درستگی فرمائیے گا۔ میم تہمینہ، عبادات اور شب قدر جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، تو کوئی شک نہیں اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ زین اللیالی لیلۃ القدر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام راتوں سے لیلۃ القدر کو زینت دی ہے، عطا فرمائی ہے۔ اب اس میں توبہ، جس کو سب سے پہلے تو یہ کہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی مہربانی یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنا دیا، اور اس سے بھی بڑی مہربانی یہ ہے کہ ہم پر رمضان پھر سے نازل ہو گیا، اس سے بھی بڑی مہربانی یہ ہوئی کہ قرآن نازل ہو گیا جس مہینہ میں، اب اس سے بھی بڑی مہربانی کے قریب ہیں کہ لیلۃ القدر ہمارے قریب موجود ہے۔ بے شک کہ اس کا تعین نہیں ہے کہ کس رات میں اور کب، پورے رمضان میں کون سی رات میں ہے، لیکن کہا فرمایا گیا کہ اسے تلاش کرو، افضل اللیل لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل ہے اور اس کی عبادات کا جہاں تک ذکر ہے تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اقیم اللیل، کہ رات کو قیام کرو، تو آقا صلی والسلام ساری رات کھڑے ہو کر آپ عبادت میں مشغول رہتے، تمام رات عبادت کرتے۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام پھر سے وہی لے کر نازل ہوئے اور کہا کہ ساری رات اتنی رات آپ اس قدر زیادہ عبادت کر رہے ہیں، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہی تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوئے کہ رات کا قیام کرو، جسے ہم قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ تو اس پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں یہ بھی حکم لے کر آیا تھا یا رسول اللہ، یاد رکھیے کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد رتل القرآن ترتیلا او زد علیہ رتل القرآن ترتیلا، کہ یاد رکھیے میرے محبوب، میرے نبی، کہ ہاں ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ساری رات کی عبادت اس میں شامل نہیں ہے، اس میں شامل ہے تلاش کرو، اور ساری رات کھڑے ہو کر عبادت نہ کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل ادا کرو اور نفل اس نیت سے پڑھو کہ یا رب العزت ہمیں اس کی فضیلت سے، رمضان المبارک کی راتوں کی فضیلت سے اور نعمتوں سے نواز۔ اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ لیلۃ القدر ہی ہے، اور یہ ہرگز نہیں کہا کہ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہیں، بلکہ کہا کہ اس میں سکون بھی کرو، اس میں آرام بھی کرو، اور اس میں جب تم ذکر بھی کرو اور سکون بھی کرو وہ بھی ذکر کی حالت میں ہو، جب تم آرام کرو تو اللہ کو یاد کرو، جس طرح کہ علامہ صاحب نے بنی اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ آغاز میں ہی بیان فرمایا کہ شمعون نامی شخص جو تھا تو 80 سال کی عبادت تو صحابی کریم نے جب دیکھا
इंजील में पढ़ा कि इस कदर आबिद शख्स, इस कदर इबादत करने वाला शख्स, तो आप हैरत से बल्कि अपनी कम उम्र होने की वजह से मगमूम हो गए। तो मुअज्जतन वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये हालत देखी उस सहाबी की, तो आपने फरमाया कि तुम इस कदर मगमूम क्यों हो? तो सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इंजील में ये वाक़या पढ़ा और मैं परेशान हूँ, और परेशान हूँ कि हमारी उम्र इस कदर ज़्यादा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माजरा देखते खुद आप पर ये वही हालत तारी हो गई, आप भी मगमूम हो गए, परेशान हो गए और अल्लाह को याद करना शुरू किया। तो फ़ौरन ही सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मेरे महबूब तुम क्यों परेशान होते हो? आप क्यों परेशान होते हो? कि आप नहीं जानते कि हमने आपको रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक रात ऐसी अता की है जो 1000 महीनों की रातों की इबादत से अफजल रात है। तो ताक रातों की इबादत जो है इसमें खुसूसी तौर पर नवाफिल है, और इसमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, नवाफिल अदा करने चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ रुजू करके कसरत से सूरतुल क़द्र पढ़नी चाहिए, और तमाम गुनाहों पर शर्मिंदा होकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में, शब क़द्र की रात, जिसको तलाश करने का हुक्म दिया गया, जो पोशीदा रखी हुई गई, जिसका कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन बाज़ उल्मा के नज़दीक, जो इमाम अबू हनीफ़ा और बाज़ ज़्यादातर उल्मा की हदीसें जो हैं वो 27वीं रात पर ही इकट्ठी होती हैं कि इस रात में शब क़द्र नाज़िल होती है, और यही रात है। खैर ये तो फ़िक़ह के मामलात है, इसमें हम नहीं पढ़ते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि सूरतुल क़द्र तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि इस रात को उल्मा के नज़दीक कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इस रात में का मुराद रूहुल कुदुस है। बाज़ के नज़दीक है कि सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद नाज़िल होते हैं, बाज़ के नज़दीक है कि एक फ़रिश्ते का नाम है रूह, और वो नाज़िल होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस रात में सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा के तमाम फ़रिश्तों को इकट्ठा कर दुनिया में नाज़िल होते हैं, आसमान से ज़मीन की तरफ उतरते हैं, और उनके हाथ में एक झंडा होता है, जो सबसे पहले एक झंडा मेरी कब्र पर लगाया जाता है, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस पर लगाया जाता है, उसके बाद खाना काबा पर लगाया जाता है, उसके बाद तूर सीना पर लगाया जाता है, और उसके बाद फिर तमाम जो फरिश्ते हैं वो तमाम फरिश्ते सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हाथ के हमरा तमाम उन लोगों के साथ जिन्होंने रमज़ान की तमाम इबादात, तमाम नेमतों, पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरे की फजीलत से मुस्तफ़ीद हुए, और उसके बाद फिर उन तमाम मोमिनीन और इबादत गुजार जो इसकी तलाश में लगे रहे, शब क़द्र की तलाश में लगे रहे, उनके साथ तमाम फरिश्ते मुसाफहा करते हैं और उनके लिए क़यामत तक की बख्शिश की दुआ करते हैं, सवाए उन लोगों के जो बदकार है, ज़िनाकार है और शराब पीने वाले। अलामा साहब, शब क़द्र के हवाले से जैसे कि हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, सवाल मेरा आपसे ये है कि शब क़द्र को ही कुरान पाक को क्यों नाजिल किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पहली बात तो ये है कि हम बात कर रहे थे कि कुरान और रमज़ान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, जैसा कि तमाम वही और रमज़ान का ताल्लुक़ है जी। जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो माह रमज़ान के अंदर ही नाजिल हुई। सही। जैसा कि सुहुफ इब्राहिम, जनाब इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम के सहाइफ 3 रमज़ान मुबारक को नाजिल होना शुरू हुए, और बाज़ रिवायत में आता है कि मुकम्मल हुए। और इंजील मुक़द्दस, इंजील ईसा नबी अलैहिस्सलाम वो 7 रमज़ान मुबारक को नाजिल हुई, और तरात मूसा नबी अलैहिस्सलाम 12 रमज़ान को नाजिल हुई। ज़बूर दाऊदी, क्योंकि ज़बूर है
جناب داؤد نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی تو وہ بھی جو ہے وہ 9 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور جناب شیس نبی علیہ السلام پر بھی صحائف ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ 27ویں شب اس لیے افضل ہے کہ اس شب کو اللہ نے تمام راتوں کے اوپر فضیلت عطا کی، فضیلت دی۔ جیسے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پہ فضیلت ہوتی ہے قرآن کے مطابق، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی ہے، بعض دنوں کو بعض دنوں پہ فضیلت دی ہے، بعض ہستیوں کو بعض ہستیوں پہ فضیلت دی ہے، اسی طرح ساری راتوں میں بعض راتوں میں سے صرف شب قدر کو تمام راتوں پہ فضیلت دی ہوئی ہے۔ اور اگلی بات بڑی سمجھنے والی یہ ہے کہ شب قدر 27ویں ہی کیوں ہے؟ تو ائمہ نے جو ہے تفسیر روح البیان میں شاہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 27ویں کو اس لیے کہا کہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ 9 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ لیلۃ القدر یہ 9 الفاظ ہیں، اور سورۃ القدر میں یہ 3 مرتبہ آئے ہیں۔ اگر 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو وہ 27ویں شب بنتی ہے۔ اور پھر جناب جو ہے عثمان العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک غلام تھے، آپ نے عرض کیا کہ اے میرے مالک، میں نے سمندروں کے اندر کشتی رانی کرتا ہوں، اور سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں سمندروں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس رات کی یہ فضیلت ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ اپنے سارے کاموں کو حکمت سے کرتا ہے، وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جو وہ فضیلت والی رات آئی تو پوچھا کہ اے میرے غلام بتا وہ کون سی رات ہے؟ جب اس نے بتایا تو وہ 27ویں کی رات تھی، اور اب 27ویں کی رات کو اس لیے اہمیت دی جاتی ہے۔ اب ذرا ہم پیچھے آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں نے دیکھا کہ آپ سجدہ کی حالت میں ہیں، بارش پڑ رہی ہے، اور آپ حالت سجدہ میں اللہ سے کہ رب العالمین میرے دل نے تجھے تسلیم کر لیا، اللہ اکبر، اور میں نے تجھے تسلیم کر لیا۔ یہ جو دل ہے نا، یہ جو نفس ہے نا، کسی کو مانتا نہیں ہے، اسی لیے اسلام نے مسلمان ہونے کے لیے فرمایا اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، صرف زبان سے نہیں دل بھی مانے تو ہی انسان مومن ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہ اے رب العالمین میرے دل نے بھی تجھے مان لیا۔ آپ نے دیکھا کہ بارش پڑ رہی تھی، آقا سجدے میں تھے، اور وہ 21ویں رات تھی، 21ویں کی رات تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کیونکہ تلاش وہ کرتے ہیں جو کسی چیز کے طالب ہوتے ہیں، اور طالب کو وہ چیز ملتی ہے جو کسی چیز کا طالب ہو، اللہ اسی کو دیتا ہے، جس کو طلب نہ ہو وہ چیز مل جائے وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو اب ذرا آگے چلیں، تو اس میں ایک رات آتی ہے رمضان المبارک کی آخری رات، جس سے کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ، جو سارے رمضان کی آخری رات ہے، اس میں بھی شب قدر آ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ 27ویں کو ہی ہو، لیکن اللہ کی عبادت کی خاطر 27ویں کو ہی کرنا چاہیے۔ اور جو محترمہ آسمہ فرما رہی تھی کہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے جب نازل ہوتے ہیں لوگوں کو سجدہ، انہیں یہ اختیار دے کے اللہ بھیجتا ہے کہ جو لوگ دعا کریں ان کے ساتھ آمین کہو، اللہ سبحان اللہ، ان کے ساتھ آمین کہو، ان کی قلبی کیفیات کو دیکھو، سبحان اللہ۔ پھر یہاں تک روایت میں بڑی خوبصورت بات، بڑی باکمال بات کہ ارشاد ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جس سے عطا کر دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طالب جس کو رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی عزت کا طالب جسے عزت دے دی جائے، ہے کوئی بیمار شفا مانگے اسے شفا عطا کر دی جائے، ہے کوئی ایسا شخص جو ہماری جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے اور وہ توبہ کر لے ہم اسے جہنم سے آزاد چھٹکارا دے دیں، ہے کوئی جنت کا طالب اور ہم سے مانگے ہم اسے جنت عطا کر دیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ علامہ صاحب، یقیناً آپ نے شب قدر کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغامات کو ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس کیا ہے، اور اسی حوالے سے میں آگے بھی آپ سے بات کروں گی۔ آصفہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ شب قدر کے حوالے سے ایک عمومی کانسیپٹ یہ بن چکا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کی شب کو ہی ہوتی ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی کے حوالے سے ہم بات کریں تو طاق راتوں میں کہا گیا کہ اس کو تلاش کرو، تو پھر 27ویں کی شب کو ہی عمومی طور پر کیوں اس کے حوالے سے اہتمام کیا جاتا ہے؟ بالکل، اس سے میں اتنی اچھی طرح سے وضاحت شاید میں نہ دے سکوں جس کا علامہ صاحب نے دی ہے کہ بعض علماء نے جس طرح کے 9 الفاظ کا مجموعہ ہے،
اور اس میں 27 اگر اس کو ضرب دے دیا جائے تو وہ 27 بنتے ہیں، اور اگر کہیں کہ طاق تو 27ویں رات بھی طاق رات ہی ہے، لیکن اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس پر اگر میں اپنی پرسنل رائے دے سکوں تو وہ میرے خیال میں ایک غیر شرعی بات ہو جائے گی۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے جب رکھا ہی پوشیدہ گیا ہے تو میں اس کا تعین تو کر ہی نہیں سکتی قرآن مجید میں، لیکن طاق راتیں یہ پوشیدہ بات نہیں ہے، طاق رات میں ہی پوشیدہ ہونے کے اوپر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جی بالکل جی کہ پوشیدہ جو چیز مخفی ہوتی ہے اس کے لیے انسان کے دل میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، اس کو اللہ نے چھپایا کہ جو طالب رضائے الہی لوگ ہیں وہ اسے تلاش کریں، اللہ جو طالب جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں وہ ڈھونڈیں، وہ تلاش کریں، اور اسے چھپایا اس لیے بھی گیا ہے کہ کہیں لوگ صرف ایک رات کو عبادت کا جو ہے وہ بنا کے نا ذریعہ یا عبادت کے لیے منتخب کر کے باقی راتوں کو اگنور کر دیں، فرمایا اسی لیے چھپا دیا۔ اور اس کے اوپر ایک اور بھی روایت ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے آپ جا رہے تھے، راستے میں دو اصحاب آپس میں بحث کر رہے تھے اور اللہ نے آپ کے جو ہے وہ اذہان و قلوب سے اسے مخفی کر دیا ان کی بحث کی وجہ سے۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب عبادت کی رات ہو کوئی زیادتی کر دے تو اسے معاف کر دو، بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہت خوبصورت بات آپ نے شروع میں کویسچن کیا تھا کون سی عبادت کرنی چاہیے، تو افضل ترین عبادات، پہلی عبادت جو ہم بات کر رہے تھے جو سب سے شروع میں حدیث میں استغفار، توبہ، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بات صلاۃ التسبیح، سبحان اللہ، صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ قیام اللیل، فرمایا کہ جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیام اللیل رات کو قیام کرتا ہے خواہ وہ 2 نفل پڑھ لے، ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بن گیا جو پوری رات جاگنا ہے، بھائی عبادت جو ہے وہ بوجھ نہیں ہے، عبادت تو محبت ہے، عبادت محبت ہے، جتنی کر لی جائے بہتر ہے، بوجھ بنا کے عبادت کریں تو وہ عبادت کے اندر سے نا وہ کشش نہیں رہتی اور وہ بات نہیں، آپ اللہ کی محبت میں 4 نفل پڑھ لیں لیکن پڑھیں اس انداز میں کہ قبول ہوں کہ ایسے کہ اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اللہ ساری زندگی دولت بھی مانگی ہے، شہرت بھی مانگی ہے، عورت بھی مانگی ہے، شان بھی مانگی، اللہ آج اس لیے پڑھنے ہیں کہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کچھ نہیں لینا، اللہ تیری رضا چاہیے، بالکل اللہ تیری رضا کے لیے آیا ہوں، صرف 4 نفل پڑھ لیں، ساری رات کی نا کاؤنٹنگز پوری نہ کریں کہ میں نے پوری رات میں 100 نوافل ادا کی۔ اللہ بس اب ٹائم ذرا شارٹ ہے تو میں فطرانہ کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ یقیناً جیسے کہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ہم نے اس کو گزارا اور اپنے اپنے انداز میں عبادات بھی کی، ہم نے روزے بھی رکھے اور نیک کام کرنے کی کوشش بھی کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فطرانے کے حوالے سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں کہ فطرانہ کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرانہ کے متعلق اللہ کے نبی نے جو ہے وہ ایک فرمان ہے کہ انسان کا روزہ زمین اور آسمان کے مابین معلق ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کا فطرانہ ادا نہ کر دیا جائے۔ ایک اور روایت ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ انسان کے روزہ میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کبھی کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی غلطی رہ جاتی ہے، ہم کوئی جھوٹ بول لیتے ہیں غلطی سے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیتے ہیں یا کوئی ایسی حرکت کر لیتے ہیں جس سے جو ہے وہ روزے کے اندر کمی رہ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو آپ فطرانہ ادا کریں، اللہ ان کمیوں کو اس فطرانے کی وجہ سے پورا فرما دے گا۔ اور پھر فطرانہ دینا کن کو چاہیے؟ غربا، یتاما، مساکین، لیکن سب سے افضل سفید پوش لوگ۔ صحیح، سفید پوش وہ لوگ جو نہ تو کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ کسی کو دکھا سکتے ہیں، نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں، اور ضرورت انہیں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر اگر آپ کسی کو فطرانہ دیں بھی تو اس کو احساس دلا کر، جتلا کر، سیلفی بنا کر اس کو جو ہے اس کی جو ہے وہ عزت نفس کو مجروح کر کے نہ دیں۔ بالکل صحیح، دیں تو ایسے دیں کہ تحفے کے طور پہ دے دیں۔ علامہ صاحب سوال کرنا چاہوں گی آپ سے اور اس کے بعد آصفہ آپ کی جانب بھی آؤں گی اور اسی پر آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں کہنے کو بات تو بڑی معیوب ہے لیکن ہے حقیقت۔ معذرت چاہوں گی اپنے تمام ناظرین سے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو فطرانہ دیتے ہیں، کسی کے گھر میں راشن ڈال دیتے ہیں، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس وہ حیثیت ہوتی ہے تو ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں، پوری کر دیتے ہیں، لیکن مدد کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو لوگوں
کو دکھاوا خوب کرتے ہیں, بیجا بیجا اپنی بنا لیتے ہیں, اس کی تصاویر اتار لیتے ہیں, اس کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں, اپنی فیس بکس پر لگا لی, اور جو بھی جس کا سوشل سرکل ہوتا ہے وہاں پر بیان, کسی نہ کسی بہانے گفتگو ضرور کرنی ہے کہ میں آج ادھر گیا تھا اور اتنے پیسے دے کے آیا ہوں, جو کہ غلط بات ہے, ریاکاری ہے, ریاکاری. ایک بات تو یہ ہو گئی سامنے میں نے آپ کے رکھی. اب میں اس کیٹیگری کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کے بندوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتے, ان کے کیا درجات ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ بتا دیں, شاید میری اور آپ کی بات کسی کے پلے پڑ جائے. بہت خوبصورت سوال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے متعلق اللہ نے فرمایا السخی حبیب اللہ لو کان فاسق. سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے, خواہ وہ گناہگار, اور پکی دوستی ہوتی ہے, اور اللہ کی پکی دوستی. کمائی اپنی ہے, دینی اللہ کے راستے میں, ٹھیک ہے, محنت اپنی ہے, رضا اللہ کی چاہیے. اور پھر آگے والا حصہ وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو دیتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی کچھ ہوتا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, بلکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ وہ لوگ افضل ہیں جو سر عام دیتے ہیں اور جو چھپا کر دیتے ہیں. بلکہ میری زندگی کا ایک واقعہ میں سنانا چاہوں گا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا, میرے ایک دوست ہیں شیخ عامر صاحب, انہوں نے مجھے کال کی, یہ کورونا کے دنوں کی بات ہے, کہ علامہ صاحب کچھ لوگ مجھے بتائیں جو ضرورت مند ہوں, سفید پوش ہوں. ٹھیک, میں نے کہا ضرورت مند کہنے لگے, ضرورت مند تو ہم بھی ہیں, سفید پوش. ٹھیک ہے. اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تصویریں لیں گے یا سیلفیاں بنائیں گے. ایک شخص آتا ہے, وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہے, اس نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. یہ ہوتی ہے عجز. اور پھر فرمایا کہ جب اللہ تمہیں دیتا ہے وہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں, نہ وہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے, نہ وہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے, نہ تمہارے عقلوں کو دیکھتا, نہ رنگ اور نسل کو دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تمہیں دیا ہے, یہ آزمائش ہے. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. تو جب تمہیں موقع دیا ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں جو دیتے بھی ہیں اور لوگوں کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے, کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. اور آج کا طرز بھی یہ ہے کہ کسی پر احسان کرو تو اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو, اور پھر اسے جتلاؤ نہ. بلکہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا, فرمایا کہ 27ویں شب میں بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی جو احسان کر کے جتلاتے ہیں. آصفہ, اس حوالے سے آپ اپنی رائے دیجیے. جی بالکل میم تہمینہ, بہت ہی اچھا موضوع, بہت بڑا ہے لیکن وقت بہت کم ہے, اس لیے میں جلدی سے بتانا چاہوں گی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے, ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, صحابی رسول. آپ کیونکہ جس نے نبی کو دیکھ لیا صحابی ہو گیا, صحابی رسول حاضر ہوا تو بڑا ہی پریشان, رونے لگ پڑا. میرے نبی نے دریافت کیا کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے رمضان میں ہم بستری ہو گئی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم اس طرح کرو, تم کچھ غلام آزاد کر دو, 20 یا 10 غلام آزاد کر دو. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر جو ہے وہ بڑی شخصیت کا مالک نہیں ہوں کہ غلام رکھ سکوں. تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا پھر تم 2 ماہ کے روزے رکھو. کہا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا, بڑی مشقت ہے. میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم اس طرح کرو کہ کچھ اونٹ اللہ کے راستے میں دے دو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی نہیں کر سکتا. تو اتنی دیر ہوئی تو ایک صحابی رسول میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند کھجوریں ان کے پاس, اور وہ کھجوریں پکڑی اور میرے نبی کی خدمت میں جب وہ کھجوریں دی تو میرے نبی نے وہ کھجوریں پکڑی اور اس صحابی رسول کو دی اور کہا کہ جا کے اس کے عوض یہ فدیہ دے دو. تو کہا یا رسول اللہ جو مستحق ہے, جو مستحق ہے اس کو یہ فدیہ دے دو اس کے افزانے میں اور اس کے بدلے میں. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم ہے مجھے رب کبریا کی, اس وقت میری آنکھ میں مجھ سے زیادہ کوئی ضرورت مند ہے ہی نہیں. میرے نبی مسکرائے اور کہا یہ کھجوریں تم کھا لو اور جا کر اپنے گھر والوں کو کھلا لو, تو اس کا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا اور اس کا ازالہ بھی ہو جائے گا. لہٰذا بات یہ ہے کہ سفید پوش, بعض اوقات ہم لوگ نیکی کی کوشش میں اپنے گھرانے کو بھول جاتے ہیں. سب سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب اور اپنا گھرانہ یاد رکھنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آصفہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.